Assalamu alaikum dear readers, it's me your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. So readers, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहूँगी, आपने आराम से पहले सुननी है, उसके बाद रीड करना है। तो कल परसों मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो पोस्ट की थी और उस पर सबको ही तप चढ़ गई, मतलब कि लड़ने मरने ही लग गए। सॉरी अगर मेरी वर्डिंग हार्श हो, मगर मैं अब बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने जो वीडियो पोस्ट की है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के बीच मुकाबलेबाजी करवा रही हूँ। यार जस्ट एक ट्रेंड था टिकटॉक का, मैंने सिंपल उस तरह एडिट किया और अपलोड कर दिया। अब लोगों को आग लग गई है कि आप अपने नॉवल के साथ उनको कंपेयर ना करें, आप उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। तो मेरी बहनों, मैंने तो अभी नॉवल की दुनिया में कदम रखा है, मैं तो अभी उगी भी नहीं हूँ ठीक से। मुझे अच्छे से पता है मेरी नॉवल का किरदार उन हीरोज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर उस वीडियो में जस्ट मोस्ट हैंडसम की बात हो रही थी, बट कमेंट्स में और पर्सनल में आकर लोग मुझे उसकी पूरी कहानियाँ सुना रहे हैं कि सलार ने ऐसा किया, यारिम ने ऐसा किया, और आप उसका मुकाबला ना करें। सच कहूँ तो सीधा सीधा मुझे टारगेट किया कि वीडियो ही डिलीट कर दूँ मैं। मुझे भी सलार पर्सनली बहुत पसंद है, यारिम के बारे में मैं नहीं जानती, मगर मैंने सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो किया था बस। कुछ लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, स्पेशली मेरी टिकटॉक फॉलोअर्स ने, सो थैंक यू सो मच। अब दो मसाइल हैं, और एक हसन और ख़ान को लेकर और एक हसन की कॉस्ट पर। तो हसन मलिक शाह जो है उसके दादी यानी कि एहसन साहब की वालदा ने 2 शादियाँ की थी। एहसन साहब उनके पहले शौहर से थे जिसका नाम भी मलिक था और कॉस्ट भी मलिक थी, जबकि दूसरे शाह ख़ानदान से थे। एहसन साहब की पैदाइश के कुछ वक्त बाद उनके जो वालिद थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उनके नाम के साथ उनके बाप का नाम मलिक और दूसरे बाप की कॉस्ट शाह लगती है, एहसन मलिक शाह। और इसी तरह आगे ये नाम जारी रखा गया मिलाकर, और हसन की पैदाइश होने पर उनकी कॉस्ट को मिलाकर मलिक शाह रखा गया था। उसका नाम जो अपना नेम है उसका वो मीर हसन है, और मलिक शाह उसका ख़ानदानी नाम। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सी फ़िलासफ़ी मारी आपने, तो भाई जाएं और गूगल पर सर्च कर लें, मगर कॉस्ट नहीं कंडीशन आपने करनी है कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ये कॉस्ट बन सकती है या नहीं, ठीक है। ये आप लोग सर्च करके कर सकते हैं। और ख़ान और हसन के बीच झगड़ा लाएं इनको इतना करीब ना करें, घिन आती है ये वो। तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, जिसका मसला है वो हसन और ख़ान का सीन स्किप करके अपने फेवरेट पार्ट रीड कर लिया करें। उनकी दोस्ती में कोई ग्लिच नहीं आ सकता, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती दरगुजर कर देते हैं। मैरी वाले सीन से ही आप अंदाज़ा लगा लें। आप लोग ख़ान हया के सामने बेइज्जत हुआ मगर सवाल तक नहीं किया, सो स्किप कर दें उनका सीन। तो चलें अब अपनी नावल को रीड करते हैं। नावल जाने हसन, अस्कलम आयशा अमान, किस्त नंबर 33। डोंट कॉपी एंड पेस्ट विदाउट माई परमिशन। हसन कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुश्मन जहाँ आईने के सामने मुंह फुलाकर खड़ी अपने सुर्ख फूले गालों पर बेबी लोशन लगा रही थी। गीले बाल पश्त पर बिखरे पड़े थे। हसन की शर्ट जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आती थी और उस पर बेहद खुली थी, नीचे टखनों से ऊपर ब्लैक टाइट पहने निखरी सी खड़ी थी। हसन मुस्कुराते हुए कदम कदम चलता उसके करीब जाता, एक झटके से उसे अपनी गोद में भरकर बेड की तरफ बढ़ा। उसका हल्का फुल्का वजूद बेड पर डालते खुद उस पर हावी होता, मुस्कुराती आंखों से उसका सूझा हुआ चेहरा देखने लगा। आयशा एक नज़र हसन पर डालकर मज़ीद मुंह फुलाकर नज़रें मोड़ गई। मेले बेबी का गुब्बारा इन्ना बहुत सूझा है। हसन आयशा के फूले फूले गाल पर अपनी उंगली धंसाते हुए बोला। हसन आयशा के ऊपर ही लेटा था, मगर वो मोहतरमा मुंह फुलाए नज़रें दूसरी तरफ मोड़ी लेटी थी। हसन ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। भाई को मना कर आया था और अब बेगम मोहतरमा नाराज़। क्या हो गया है बेबी गर्ल, मैं जानबूझकर थोड़ी ना आया था, बस कुछ कहना था। हसन अपने अंगूठे से उसका सुर्ख सूझा गाल सहलाता मस्कीन शक्ल बनाकर बोला। आयशा फिर से एक नज़र हसन को देखती नाक चढ़ाकर नज़रें मोड़ गई। हसन ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। बेबी गर्ल, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, गलती से आया था ना अंदर, और वैसे भी मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे वजूद पर तुमसे ज़्यादा हक रखता हूँ। तुम्हें देखना ही होता तो डंके की चोट पर आकर देखता, बल्कि इस वक्त भी तुम बग़ैर कपड़ों के होती मेरे सामने। हसन की बात पर आयशा का फूला हुआ चेहरा मज़ीद सुर्ख होते फूला था। हसन ने गहरी नज़र उस पर डालने के बाद अपना होंठ दांतों में दबाता उठ खड़ा हुआ, अपना लैपटॉप उठाता। अब उसका रुख गेस्ट रूम की तरफ था। हसन के उठने पर आयशा ने मुंह बसूरा। बस
اتنا سا ہی منانا تھا۔ حسن کی چوڑی پشت کو دیکھتے عائشہ نے منہ بسورا۔ حسن کو گیسٹ روم کی جانب جاتا دیکھ عائشہ ایک دم سے بیڈ سے چھلانگ لگا کر اترتی حسن کی طرف بھاگی تھی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کا پاؤں کتنا زخمی ہے۔ چھلانگ لگانے پر عائشہ کی ایک دردناک چیخ نکلی تھی۔ وہ فوراً ہی بیڈ کے پاس زمین پر پاؤں پکڑ کر بیٹھتی اپنا سر گھٹنوں پر رکھ گئی۔ حسن فوراً لیپ ٹاپ پر بیڈ پر اچھالتا تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتا، اسے گود میں اٹھا کر غصے سے بیڈ پر پٹکا۔ حسن کے یوں بیڈ پر پٹکنے پر عائشہ 2 بار بیڈ پر اچھلی تھی۔ کون سے موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا جو یوں چھلانگیں لگاتی پھر رہی ہو؟ حسن نے غصے سے دھاڑتے ہوئے استفسار کیا۔ حسن کی دھاڑ پر عائشہ آنکھیں مینچ گئی، پھر اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے حسن کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ حسن نے قہر بار نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈالے، تڑپ کر اس کا پاؤں ہاتھ میں لیتا نرمی سے سہلانے لگا۔ ہلکے ہاتھوں سے اس کا پاؤں سہلاتا مسلسل اس کے پٹی لگے پاؤں کو چوم رہا تھا۔ درد کچھ کم ہوا؟ حسن نے چہرے پر ڈھیروں پریشانی سے جائے عائشہ کو دیکھتے سوال کیا۔ عائشہ جو حسن کو ہی محبت ہو کر دیکھ رہی تھی، جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن اس کا نازک مومی پاؤں اپنے سینے سے لگاتا کچھ دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کے اٹھتے ہی عائشہ پیڑ سے اٹھنے لگی تھی۔ خبردار، جو تم نے اپنے قدم نیچے رکھے ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری، حسن نے غصے سے آنکھیں دکھاتے وارننگ دی۔ کیوں، آپ کسائی ہیں؟ عائشہ نے آئیبرو اچکائی۔ ہاں، کسائی ہوں، حسن نے دانت پیسے۔ گندا، ان سے خون کی بو آتی ہے۔ عائشہ اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنا ناک پکڑتی منہ بسور کر بولی۔ حسن کی نظریں پل میں اسپاٹ ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے گردن دائیں جانب کرتا نظریں فرش پر مرکوز کر گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے پھر چھوڑ کر؟ عائشہ کی میٹھی آواز پر حسن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کام کرتا ہوں گیسٹ روم میں، تم سو جاؤ۔ نہیں نا، آپ میرے پاس آ کر بھی تو کام کر سکتے ہیں نا۔ اب مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو کیسے کروں گی؟ عائشہ اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے معصومیت سے بولی۔ یہاں رہا تو تم نے کام نہیں کرنے دینا، حسن نے گھوری سے نوازا۔ نہیں نا، میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، پکا۔ عائشہ اپنا نچلا لب باہر کو نکالے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ حسن گہری سانس لیتا دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ عائشہ خوشی سے حسن کے ساتھ چپک کر لیٹ گئی، جبکہ حسن بیٹھ کر اب اپنا کام کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ حسن کو کام کرتے کچھ دیر گزری تھی جب اسے اپنے پیٹ پر کچھ نرم ملائم سے لمس رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ حسن نے فوراً اپنی شرٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنے پیٹ پر رکھے عائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حیرت سے حسن کی آنکھیں باہر نکلی تھیں۔ حسن نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑتے عائشہ کی طرف دیکھا، جو نیند سے بھری آنکھیں لیے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی۔ حسن یہ سوچ کر کہ نیند میں ایسا کر رہی ہے، سر چھٹک کر اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے نکالتا پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ بہت سی ای میلز چیک کرنی تھی اور ان کے جواب دینے تھے، ساتھ ہی اپنے نیو پروجیکٹ کے لیے پریزنٹیشن ریڈی کرنی تھی اور کچھ ٹیسٹ لینے تھے۔ کچھ پل بعد حسن کو پھر سے اپنے پیٹ پر عائشہ کے مومی ہاتھ کا نرم لمس محسوس ہوا۔ حسن نے گہری سانس لیتے پھر پلٹ کر عائشہ کو دیکھا، جو اپنا پھولا سرخ گال تکیے پر ٹکائے لیپ ٹاپ کو گھور گھور کر دیکھتی حسن کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جبکہ آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ حسن کچھ پل بس اسے دیکھتا رہا۔ آخر یہ محترمہ کر کیا رہی تھی؟ حسن کے پیٹ کو اس نے فلفی کشن سمجھا ہوا تھا، جو کبھی اس پہ ہاتھ پھرتی تو کبھی اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے دباتی۔ حسن کے پیٹ سے کھیلتے کھیلتے آہستہ آہستہ عائشہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ حسن کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں کے ساتھ اس کے نازک مومی ہاتھ کی حرکت بھی تھمی تھی، مگر اب تک اس کا ہاتھ حسن کی شرٹ میں ہی تھا۔ حسن مسکراتے ہوئے اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے شرٹ سے نکال کر اس کے پیٹ پر رکھتا، اس کے سرخ لبوں کو چوم کر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ حسن کے ہونٹ عائشہ کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ اپنے اوپر بھاری وجود محسوس کرتے عائشہ نے ایک دم سے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولی تھیں۔ حسن کو اپنے اوپر لیٹا دیکھ جلدی سے حسن کے گرد
اپنے بازو کا حصار مضبوط کرتی حسن کے گھرنے والوں میں اپنی نازک انگلیاں چلانے لگی۔ حسن اس کی سفید گردن پر اپنے لب رکھتا سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا، جو نیند سے بھری آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ بیبی جان، میرا بچہ، مجھے کام کرنا ہے، حسن نے محبت سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے کہا۔ نانا، رات کے ٹائم سب نینی کرتے ہیں، آپ بھی اچھے بچوں کی طرح نینی کریں۔ عائشہ حسن کا چہرہ پھر سے اپنی گردن پر رکھ کر حسن کی کمر اپنے ننھے ہاتھ سے تھپکنے لگی۔ حسن کا آدھا دھڑ عائشہ پر تھا، جبکہ ایک ٹانگ پیٹ سے نیچے لٹک رہی تھی اور ایک فولڈ کی ہوئی تھی۔ بیبی جانم، آپ سو جاؤ میری جان، ابھی آپ کے ہبی کو کام کرنا ہے نا، شاباش، میرا بچہ جلدی سے سو جائے۔ حسن نے پھر سے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کا پھولا گال سہلا کر کہا۔ نانا، آپ سو جائیں چپ چاپ۔ عائشہ حسن کی کمر پر اپنا حصار مزید تنگ کرتی اس کی کمر نرمی سے تھپکنے لگی۔ عجیب زبردستی ہے بھائی، خود کو نیند آ رہی ہے تو اب مجھے بھی سلائے گی یہ محترمہ، جب خود نیند نہ آئی ہو تو آنکھ تو بند کر کے دکھاؤ صرف۔ حسن نے گہری سانس لیتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا، اس کی کمر شل ہو رہی تھی یوں بیٹھ کر، مگر بیگم محترمہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ایسے کس کر پکڑا ہوا تھا اسے گویا وہ نیند میں ہی چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ حسن کچھ دیر اس کے اوپر لیٹا رہا، مگر جب ٹانگ میں درد اٹھتا محسوس ہوا تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ میری بات نہیں مان رہے نا، اگر ابھی آپ ہلے تو میں آپ کو بہت تیز ماروں گی۔ عائشہ اپنے بٹن جیسے سرخ ناک کی نتھے پھلا کر غصے سے بولی۔ بیبی، میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے نا۔ حسن کو اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حسن نہیں، عائشہ اس سے 10 سال بڑی ہو۔ اچھا تو آپ پہلے کہتے نا مجھے، عائشہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ حسن بھی سکھ کا سانس لیتے سیدھا ہوا، اس کی ٹانگ میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو ٹانگ پکڑ کر بیٹھا ہوتا، مگر یہاں بات حسن ملک شاہ کی ہو رہی تھی، جس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ چلے جلدی سے ٹھیک ہو کر لیٹیں۔ عائشہ پھر سے لیٹ کر اپنے دونوں بازو وا کیے حسن سے بولی۔ بیبی گرل، تم سو جاؤ، مجھے ابھی کام ہے۔ نہیں نا، آپ ابھی سو جائیں، صبح کام کر لینا۔ صبح مجھے اور کام ہے کرنے کو، اب ضد مت کرو۔ اس کی ضد پر حسن نے آنکھیں دکھاتے سختی سے استفسار کیا۔ عائشہ اپنے دونوں بازو واپس سمیٹتی منہ پھلا کر رونی شکل بنا کر حسن کو دیکھی۔ مت سوئیں، مجھے کیا، جب ڈارک سرکلز ہوں گے نا پھر روتے ہوئے میرے پاس نہیں آنا، میں نہیں دوں گی آپ کو اپنا میک اپ۔ عائشہ مزید اپنے سرخ گال پھلا کر نم آنکھوں سے حسن کو کہتی چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ حسن کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ تو تم تو سو جاؤ نا، تاکہ تمہیں نہ پڑے ڈارک سرکلز، میں تو گلاسز لگا لوں گا، تم کیا کرو گی؟ تمہارے پاس تو ناک بھی نہیں ہے کہ گلاسز اٹکیں اس پر۔ حسن عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا، جو چہرہ موڑ کر اپنے ہاتھ سینے پر باندھے منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ عائشہ نے غصے سے حسن کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ حسن نے گردن ٹیڑھی کیے عائشہ کے چہرے کو دیکھا، جو حسن کی بات پر حد سے زیادہ پھول چکا تھا، ساتھ ہی سرخ بھی ہو رہا تھا۔ او بیبی گرل، غبارے کی ہوا تھوڑی کم کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں پلاس نہ ہو جائے۔ حسن عائشہ کی پھولی ہوئی بے حد سرخ گال پر اپنی شہادت کی انگلی دھنساتا لہجے میں بے حد حیرانی سے موئے بولا۔ عائشہ غصے سے گہرے سانس بھرنے لگی تھی، اس سے پہلے کہ اس کے ننھے ہاتھ کا تھپڑ حسن کے ڈمپل والے گال کا نشانہ بنتا اور حسن صاحب کی عزت اپنی بونی سی بیوی کے آگے 2 ٹکے کی ہوتی۔ حسن فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کچھ دیر تک حسن اپنا کام ہی کرتا رہا، جبکہ نظریں بار بار اس نازک وجود پر جا رکتی جو اس کی طرف پشت کیے اسی طرح بیٹھی نیند کے جھٹکے کھا رہی تھی۔ حسن جان چکا تھا اب کی بار معاملہ سنگین ہے، جو اتنی آسانی سے نہیں سلجھنے والا۔ یہ اسپیسیفک سانگ ہے، اسے آپ لوگ خود ہی ریڈ کر لیں۔ اپنے قریب سے آتی اتنی خوبصورت آواز پر عائشہ کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ عائشہ نے فوراً اپنا چہرہ اٹھا کر پیچھے موڑنا چاہا، مگر جان تو تب نکلی جب حسن ملک شاہ اس کے کندھے پر تھوڑی جمائے اپنی خوبصورت
بھوری ہنٹر آئز میں جذباتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آباد کیے بیٹھا اپنی خوبصورت آواز میں گنگنا رہا تھا۔ دھڑکنوں نے زور سے سپیڈ پکڑی تھی، ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ عائشہ اپنا چہرہ ہلکا سا موڑے ہوئے تھی، جس سے اس کے ہونٹ حسن کے ہونٹ کے بے حد قریب تھے۔ عائشہ محبت ہو کر حسن کو دیکھ رہی تھی۔ حسن گانا مکمل کرتے ہی سیدھا پوری شدت سمیت اس کے سرخ لبوں پر جھکا، اپنے بھاری ہاتھ سے اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کے ہونٹوں کو سخت کرتا، اپنی شدتوں سے اس نازک جان کو بحال کرنے لگا۔ عائشہ نے تڑپ کر حسن کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، اس کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے حسن اس کے لبوں کو آزاد کرتا، اس کی گردن پر جھکتے اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ حسن اپنے جلا دینے والے لمس اور داڑھی کی چبھن سے عائشہ کی نازک جان بے چین کر گیا تھا۔ اس کی گردن سے چہرہ نکالتے ایک بار پھر پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم کر پیچھے ہوا۔ عائشہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، جبکہ چہرہ شرم سے خون چھلک رہا تھا۔ بی بی جانم، اتنا زیادہ ناراض نہ ہوا کرو مجھ سے، تمہارا یہ دیوانہ عاشق اتنی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ حسن عائشہ کے ماتھے پر چمکتی شبنم کی بوندوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ شرما کر حسن کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ حسن نے گردن نیچے کیے اس کا سرخ چہرہ دیکھا جب وہ اس کے سینے میں چھپائے ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ حسن کے دیکھنے پر وہ مزید شرما کر اپنا چہرہ حسن کے سینے میں چھپا گئی۔ حسن مسکراہٹ دباتے اس کے بال سہلانے لگا، جانتا تھا اس کی بیوی کو بہت تھوڑی دیر کے لیے شرم آتی ہے، اس لیے خاموش ہو کر اس کی شرم کو کھلے دل سے آنے دیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد عائشہ حسن کے سینے سے چہرہ نکال کر اسے دیکھی۔ شاہ جی، آپ گانا بھی گاتے ہیں؟ پہلی بار گایا ہے تمہارے لیے۔ اب کیا بتاتا بیچارہ، وہ تو کبھی گانے سنتا تک نہیں تھا، پھر گاتا کیسے؟ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ عائشہ حیرت سے چیخ کر بولی۔ کر دو تم مجھے بہرا، حسن اپنی انگلی سے کان سہلاتا عائشہ کو گھور کر بولا۔ آپ کی آواز کتنی اچھی ہے شاہ جی۔ عائشہ پھر سے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ حسن نے مسکرا کر اس کی گال پر اپنے لب رکھے، پھر خود سیدھا ہو کر بیٹھتا، عائشہ کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا، اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو باندھتا، اس کے کندھے پر ٹھوڑے ٹکا کر پھر سے کام کرنے لگا۔ شاہ جی، یہ کیا ہے؟ عائشہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب نظر لیپ ٹاپ پر پڑی۔ وہاں اب حسن کی عجیب و غریب فائلز کی جگہ یوٹیوب اوپن تھا۔ کچھ نہیں، حسن نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کرتے پاور آف کی۔ حسن نے گانا سرچ کیا ہوا تھا، روٹھی بیوی کو منانے کے لیے۔ اگر عائشہ یہ دیکھتی تو پھر منہ سجا لیتی۔ شاہ جی، آپ کی آواز اتنی پیاری ہے، آپ سنگر کیوں نہیں بنتے؟ شاہ جی، دا سنگر۔ عائشہ اپنے ہاتھ کی مڈل اور رنگ فنگر بند کرتی، ہاتھ اونچا کر کے خوشی سے کہتی، کھلکھلا کر ہنستی۔ حسن نے گھور کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ یہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جو اپنے جہنمی شوہر کو جہنم بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ اب اور مجھے کام کرنے دو۔ عائشہ منہ بسور کر حسن کے بازو اپنے پیٹ پر مزید کس کر باندھتی، اپنا سر اور پشت حسن کے سینے پر ٹکا کر بیٹھ گئی، جیسے کہ میر حسن نہیں بلکہ اس کا صوفہ ہو۔ حسن لیپ ٹاپ دوبارہ سے آن کرتا اپنا کام کرنے لگا۔ حسن کے مسلسل کام کرنے پر عائشہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ شاہ جی، بس بند کریں نا کام، کتنا کام کرتے ہیں، چھوڑیں مجھ سے باتیں کریں نا۔ عائشہ حسن کے گال پر ہاتھ رکھتی اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑ کر بولی، بیبی گرل، کام زیادہ ضروری ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، مگر مجھے اب کام کرنے دو۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ نظر لیپ ٹاپ پر ہی مرکوز تھی۔ شاہ جی، آپ بالکل بھی اچھے حبی نہیں ہیں، صبح کام، دوپہر کام، شام کام، اور اب تو آپ نے رات کو بھی نہیں چھوڑا، رات بھی کام میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کی طرح کوئی حبی ہوتا ہے کیا؟ عائشہ منہ پھلا کر حسن کو دیکھتی اپنی چھوٹی سی ناک کو سرخ کیے بولی۔ صحیح کہا تم نے، میری طرح کوئی حبی نہیں ہوتا، مگر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے محترمہ؟ حسن اسے دیکھتا آئیبرو اچکا کر بولا، میرے جیسی بیوی آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے نا تو نہیں ملے گی۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں چراغ کے بغیر ڈھونڈ لوں گا، حسن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر تھیں۔ شاہ جی، عائشہ روحان سی ہوتی حسن کی داڑھی کے بال اپنی مٹھی میں کھینچ کر چیخی، ظالم عورت۔ حسن اپنی داڑھی سہلاتے ہوئے اسے گھور کر بولا۔
اب اس فضول کام کو بند کریں اور مجھ پر توجہ دیں۔ عائشہ نے حکم سنایا۔ بالکل نہیں، میں اپنا کام کروں گا، تم سو جاؤ۔ حسن بھی دو بدو بولا۔ آپ دنیا کے سب سے برے والے حبی ہیں اور مجھے آپ کے جیسا برا حبی نہیں چاہیے۔ عائشہ اپنی بات کہتی پھر سے حسن کی داڑھی کے بال کھینچ گئی۔ تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، دنیا کے سارے شوہر گھر آتے ہیں تو ان کے پاس رات کو کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تم کیا کر سکتی ہو میرے لیے بتاؤ؟ میں آپ کے لیے پیاری پیاری باتیں کر سکتی ہوں۔ عائشہ اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے جمائے آنکھیں پٹ پٹا کر ڈھیروں معصومیت سے بولی۔ پاس رکھو اپنی باتیں، میں اپنا کام ہی کر لوں۔ حسن تب کر کہتا پھر سے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ شاہ جی، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ عائشہ روحان سی ہوتی منہ پھلا کر بولی۔ میں اچھا شوہر نہیں ہوں تو تم بھی اچھی بیوی نہیں ہو، بلکہ تم تو بیوی ہی نہیں ہو۔ میں بیوی ہوں، عائشہ چیخ کر بولی۔ اچھا، کس اینگل سے بیوی ہو؟ عائشہ حسن کی بات پر خاموش ہوئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کس اینگل سے اس کی بیوی ہے؟ ہاں دیکھا، تمہیں بھی نہیں پتہ کیونکہ تم بیوی ہو ہی نہیں۔ حسن طنزیہ مسکراتے ہوئے آنکھیں گھما کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں، میں بیوی ہوں۔ عائشہ اپنے بازو کھول کر اپنا آپ حسن کو دکھاتی معصومیت سے بولی، جبکہ حسن کی باتوں پر اس کا ننھا سا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ تو بیوی تھی، پھر حسن کیوں ایسا کہہ رہا تھا؟ مجھے تو نہیں لگ رہی۔ حسن ایک سیدھی سی نظر اس کے وجود پر ڈالتا نظریں گھما کر بولا۔ شاہ جی، آپ غور سے تو دیکھیں نا، بیوی ایسی ہی ہوتی ہے نا؟ عائشہ حسن کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر پھر سے بازو کھول کر حسن کو دکھانے لگی، جبکہ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ حسن اس کی معصومیت کا دیوانہ ہوتا اس کے اتھ کھلے ہونٹ پر اپنے لب رکھے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں تم بیوی ہو؟ عائشہ نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن بیویاں تو اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہیں، انہیں خوش رکھتی ہیں۔ حسن سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا رنگ پل میں اڑا تھا۔ رہنے دو، تم بیوی نہیں ہو سکتی۔ حسن سر جھٹکتے واپس کام کی طرف متوجہ ہوا۔ کس نے کہا میں بیوی نہیں ہوں؟ آپ لیں نا اپنا حق، کسی نے روکا کیا آپ کو؟ آر یو شور؟ حسن نے آئیبرو اچکا کر استفسار کیا۔ جی بالکل، ننھا سا دل درز رہا تھا۔ نہیں، رہنے دو، مجھے تم سے وہ بیوی والی فیلنگز نہیں آ رہی۔ شاہ جی، پکا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہوگا، آپ اپنا حق لیں۔ عائشہ اپنے دونوں بازو وا کیے بولی۔ حسن اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس بات میں سر ہلاتے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتا اس پر مکمل حاوی ہوا۔ حسن کو شرٹ اتارتے دیکھ عائشہ نے تھوک نکلا تھا، مگر بظاہر خود کو مضبوط دکھاتی اکڑ کر بیٹھی رہی۔ عائشہ بہت غور سے حسن کی باڈی دیکھ رہی تھی۔ سفید دودھیا باڈی پر آب و تاب سے چمکتے سکس پیکس، بالوں سے پاک چوڑا سینہ، ہیوی مسلز، اوپر سے حسن کے جسم پر چھائی چمک۔ عائشہ ایک دم پاگل ہونے لگی تھی۔ حسن اس کی آنکھوں میں سے لالچ ابھرتے دیکھ اپنے بازو جو اس کے دائیں بائیں رکھے تھے ان پر مزید زور ڈالے تھوڑا نیچے کو جھکا، جس سے حسن کی باڈی مزید ابھری تھی۔ بازو کی سبز رگیں، پھر نظر حسن کے گلابی بھرے بھرے لبوں پر پڑی، اس کے بعد اس کی سیدھی مغرور ناک، اور پھر اس کی قاتل بھوری ہنٹر آئز۔ عائشہ کو لگا اب وہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ آخر اتنا حسن یہ شخص لایا کہاں سے تھا؟ عائشہ کو آنکھیں مینچے دیکھ حسن مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ حسن کے بدن سے اڑتی اسٹرانگ خوشبو عائشہ کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ حسن اس کے ہونٹوں کا آزادی بخشتا اس کی شرٹ کی طرف آیا۔ عائشہ ایک دم سے حسن کو دور کرتی اور بیٹھی۔ حسن نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ شاہ جی، لائٹ تو بند کر دینا۔ عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بھیگے لبوں پر زبان پھیرتی گویا ہوئی۔ حسن گہری سانس لے کر لیپ ٹاپ آف کرتا دوبارہ اس پر حاوی ہوا۔ اب اس کا نشانہ عائشہ کی دودھیا سراہی دار گردن تھی۔ حسن عائشہ کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا، عائشہ کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا، اس کے پیٹ کو اپنے ہاتھ میں دبوچتا، اس کی بیلی بٹن کے گرد اپنا انگوٹھا مسلنے لگا۔ عائشہ تڑپ کر حسن کو دور کرتی پھر سے اٹھ بیٹھی۔ شاہ جی، آپ مجھے اس طرح سے ٹچ نہیں کر سکتے۔ اوکے۔ حسن بغیر کچھ کہے اپنی دونوں ہتھیلیاں بیڈ پر رکھتا اس کے ہونٹوں پر چکا، جبکہ عائشہ یوں ہی بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑے بیٹھی تھی۔
اس کا جسم ہلکا ہلکا کپ کپانے لگا تھا۔ حسن نے ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ اتارنا چاہی۔ عائشہ نے فوراً حسن کے ہاتھ جھٹکے اور پیچھے کھسک کر بیٹھی۔ حسن نے غصے بھری نظر اس کے پسینے سے بھیگے چہرے پر ڈالی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے کپڑے اتار رہے ہیں کیا؟ تو کیا کروں؟ تم کیا چاہتی ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر تمہارے ساتھ لوڈو کھیلتا رہوں؟ نہیں، آپ اپنا حق لینا۔ عائشہ ڈبڈبائی آنکھوں سے حسن کو دیکھتی معصومیت سے بولی۔ کون سا حق؟ کیسا حق لوں میں تم سے؟ ہاں، ٹچ تم مجھے کرنے نہیں دے رہی۔ لائٹ آف کر دیں، ٹچ نہ کریں، کپڑے نہ اتاریں تو پھر کروں کیا؟ حلوے سے حق لوں میں اپنا؟ حسن نے بھڑک کر غصے سے کہا۔ تو حق لینے کے لیے کپڑے اتارنا ضروری ہے کیا؟ عائشہ معصومیت سے حسن کو دیکھتی بولی۔ بیبی گرل، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس حق کی بات کر رہا ہوں؟ جی مجھے پتہ ہے۔ عائشہ اپنی انگلیوں کو مروڑتی ہلکا سا منمنائی۔ رہنے دو، میرا ہی دماغ خراب ہے جو تم سے سر کھپا رہا ہوں۔ حسن فوراً ہی بیڈ سے اٹھنے لگا تھا۔ عائشہ نے ایک دم حسن کا ہاتھ تھاما۔ نہیں نا، آپ اپنا حق لیں۔ عائشہ میں کس طرح سے اپنا حق لوں؟ ایسے ہی آج اوپر سے لے لینا پلیز۔ عائشہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے حسن کو دیکھتی مسکین شکل بنا کر بولی۔ دماغ خراب نہیں کرو میرا، ورنہ اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دوں گا۔ حسن غصے سے کہتا بیڈ سے اپنی شرٹ اور لیپ ٹاپ اٹھائے گیسٹ روم کی طرف بڑھتا ٹھاس سے دروازہ بند کر گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر عائشہ نے اپنی آنکھیں مینچی تھیں۔ خود کو کچھ آتا نہیں ہے اور مجھ پر غصہ نکال رہے ہیں۔ حق ہی لینا ہے نا، ایسے ہی لے لیں۔ بے شرمی کرنے کی ضرورت تھی کیا؟ اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی نا تو آج یہ شاجی نہ ہوتے۔ عائشہ منہ میں بڑبڑاتی غصے سے منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر یہاں وہاں دیکھنے کے بعد جان چھوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی فوراً بیڈ سے اتری، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دیوار کا سہارا لیے نیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ عائشہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں سارم صوفے پر سر ٹکائے اپنی آنکھیں موندے بیٹھا اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ عائشہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سارم کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے سارم نے فوراً آنکھیں کھولیں، مگر اپنے ساتھ عائشہ کو بیٹھے دیکھ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ پرنسس ادا، کیا آپ پریشان ہیں؟ عائشہ سارم کی سرخ آنکھیں اور بوجھل چہرہ دیکھ پوچھنے لگی۔ سارم اس کی بات کو اگنور کرتا سیدھا اس کے پاؤں کو دیکھا جہاں موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پرنسس، تم نیچے کیوں آ گئی؟ پاؤں میں کتنی چوٹ لگی ہے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سارم کے لہجے میں غصہ اور فکر دونوں تھی۔ عائشہ نے حیرت سے سارم کو دیکھا جو بالکل اس کی شاجی کی طرح غصہ کر رہا تھا۔ ادا، میں ٹھیک ہوں اب۔ شاجی نے پٹی بھی خریدی اور بہت سارا پیار بھی کیا اور پین کلرز بھی لے لیں۔ مجھے نا بھوک لگی تھی اس لیے نیچے آئی ہوں۔ عائشہ سارم کو دیکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ سارم اس کی بات پر آسودگی سے مسکرایا۔ میری جان، بھوک لگی تھی تو کسی کو بتا دینا تھا نا، ایسے خود کیوں آ گئی؟ کوئی تھا ہی نہیں، شاجی تو منہ پھلا کر دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، عائشہ نے منہ بنا کر کہا تو سارم بے ساختہ مسکرا دیا۔ مگر تم اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ اچھے بچے رات میں جلدی سوتے ہیں نا؟ سارم نے مسکرا کر اس کے بال بھی کھیر کر استفسار کیا۔ میں بچی تھوڑی ہوں، 16 سال کی ہوں اور میرے نا کالج کی چھٹیاں بھی ہو گئیں، اب تو مزے ہی مزے، عائشہ خوشی سے چہک کر بولی، جبکہ آخری الفاظ ادا کرتے وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ڈانس اسٹیپ کر گئی تھی۔ چھٹیوں کا ذکر کرتے اس کی آنکھوں میں الگ ہی دیپ جلے تھے۔ آخر کو کالج سے جان جو چھوٹی تھی، اس کی حرکتوں پر سارم کا کہکہا ابھرا تھا۔ عائشہ کتنی ہی دیر بیٹھی مسکرا کر سارم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور سارم صوفے پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کے زخم، اپنے کالج کے قصے، اپنے بچپن کی کہانیاں اور اپنے شاجی سے ہوئی پہلی ملاقاتیں کیا کیا بتا رہی تھی۔ سارم کچھ نہیں سن رہا تھا، وہ تو بس مجسمہ بنا بغیر پلکیں جھپکائے اسے اپنے دل میں اتارتا، اس کے ایک ایک نقوش کو زبانی حفظ کر رہا تھا۔ حسن عائشہ کو کمرے میں نہ دیکھ غصے سے باہر نکلا تھا، مگر نیچے ہی عائشہ کو سارم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھ غصے سے قدم بڑھائے، مگر پھر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادا، آپ سن بھی رہے ہیں؟ سارم کو اسٹل ہو کر اپنی طرف تکتا پا کر عائشہ سارم کا کندھا ہلا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، میں سن رہا ہوں۔ سارم جلدی سے
ہوش میں آتا مسکرا کر بولا، ویسے کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں کیا؟ عائشہ سارم کو دیکھتی کچھ فکر مندی سے بولی، وہ جب آئی تھی تو سارم پریشان لگ رہا تھا۔ نہیں میری جان، بس تھوڑا سر درد ہے، مگر اب بالکل ٹھیک ہوں، سارم مسکرا کر بولا۔ اوہو، میں نے تو آپ کے سر میں اور درد کر دیا ہوگا۔ عائشہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پر مار کر بولی، نہیں، میری پرنسس نے تو مجھے ایک دم فریش کر دیا ہے۔ آپ یہیں بیٹھیں، میں آپ کے لیے ابھی اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں، عائشہ مسکرا کر کہتی اٹھنے لگی۔ سارم نے فوراً اس کا بازو تھامتے اسے بٹھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ آرام کرو۔ نہیں نا، میں بنا کر لاتی ہوں، آپ چپ چاپ یہیں بیٹھیں۔ عائشہ سارم کو بٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کچن کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد عائشہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے واپس آئی، جس میں 2 کپ کافی کے تھے۔ یہ لیں ادا، آرام سے پی لیں اور پھر آرام کریں، میں یہ شاہ جی کو دے کر آتی ہوں، وہ بھی کام کر رہے ہیں نا تو تھک گئے ہوں گے۔ عائشہ سارم کو کپ تھماتی مسکرا کر بولی، اوکے پرنسس، تھینک یو۔ سارم کپ ہاتھ میں لیتا مسکرا کر بولا۔ عائشہ ٹرے ہاتھ میں لیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ خان اپنے بالوں کو کھجاتا نیند میں چلتے ہوئے آسیہ بیگم کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جب کچن کی لائٹ آن دیکھ کر اپنے قدم اس طرف بڑھائے۔ حیا کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ خان آنکھیں مسلتا ہوا کچن میں آیا، مگر سامنے ہی حیا کا آدھا چہرہ دیکھ اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ خان نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں مسل کر سامنے دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ اس کی جنگلی بلی ہی ہے۔ پھر ایک جھٹکے سے سر اٹھائے گھڑی کو دیکھا جو 1:15 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ خان مسکراتے ہوئے آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتا، اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر اپنا بھاری ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ حیا ڈر کے مارے ایک دم ہی اچھلی تھی اور گرم گرم دودھ جو وہ کپ میں نکال رہی تھی سیدھا اس کی انگلی پر گرتا اس کی نازک انگلی سرخ کر گیا تھا۔ انگلی جلنے پر حیا ایک دم ہلکا سا چیخی تھی۔ خان فوراً اس کی انگلی پکڑتا اپنے منہ میں ڈالے اسے چوسنے لگا تھا۔ یہ سب سیکنڈز میں ہوا تھا۔ حیا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے خان کو دیکھا، جو بلیک شرٹ اور بلیک اینڈ گرے کمبینیشن کے ٹراؤزر میں اپنے حلیے سے لاپرواہ پریشانی سے اس کی انگلی منہ میں ڈالے کھڑا تھا۔ حیا کے دل نے زوروں سے پیٹ مس کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خان بغیر جواب دیے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے سینک کے پاس لاتا نلکا کھول کر ٹھنڈا پانی اس کی انگلی پر ڈالنے لگا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد پھر اس کو کھینچ کر فریج کے پاس لے جاتا، فریزر سے آئس کیوب نکال کر اس کی انگلی پر نرمی سے رب کرنے لگا۔ حیا خاموش سی ہکا بکا خان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے، کان اور گردن میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں پریشانی تھی۔ خان کے اتنے پریشان ہونے اور اتنی کیئر کرنے پر حیا کے گال بھی ساختہ گلابی ہونے لگے تھے۔ دھیان سے کام نہیں کر سکتی جنگلی بلی؟ خان نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ دھیان سے ہی کر رہی تھی، اب تم کے اتنی رات کو بدروحوں کی طرح گھومو گے، ڈر تو لگے گا نا؟ حیا اپنا ہاتھ چھڑواتی ناک کی نتھے پھلا کر بولی۔ اوہ، تو مطلب اس جنگلی بلی کو بدروحوں سے ڈر لگتا ہے؟ خان شریر سے مسکراتے ہوئے دانت نکال کر بولا۔ ہاں، جب بدروحیں تم جیسی ہوں تو ڈر تو لگے گا نا، حیا دانت پیس کر کہتی واپس چولہے کی طرف بڑھتی کپ میں دودھ ڈالنے لگی۔ ویسے اتنی رات کو کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ خان شیلف پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نظر نہیں آ رہا، کافی بنا رہی ہوں۔ میرے لیے بھی بناؤ 1 کپ، خان نے حکم سنایا۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری، خود بنا لو آ کر۔ کافی کا 1 کپ بنا لینے سے کوئی نوکر نہیں بنتا، اور ویسے بھی میں تم جیسی نوکرانیاں نہیں رکھتا، خان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ حیا نے پیچھے مڑ کر دانت پیستے ہوئے خان کو دیکھا، پھر خاموشی سے کافی بنانے لگی۔ خان بھی خاموش ہوتا حیا کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک ایک نقوش کو دل میں اتار رہا تھا۔ حیا کافی بنا کر کپ خان کے پاس شیلف پر رکھ کر جانے لگی تھی، جب خان نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے۔ تمہاری کافی؟ 1 ہی کپ بنایا تھا، تم پی لو، مجھے ویسے بھی سونا ہے۔ ارے ایسے کیسے، ہم دونوں 1 ہی کپ پی لیتے ہیں۔ خان نے فوراً اپنے ساتھ پڑا کافی کا کپ اٹھایا، اس سے پہلے کہ حیا اسے روکتی۔ وہ منہ کو لگا چکا تھا۔ کافی گرم ہونے کی وجہ سے خان کی زبان بری طرح جلی تھی۔ حیا فوراً سے فریج کے پاس بھاگتی آئس کیوبز ہاتھ میں پکڑے سیدھا 3 آئس کیوبز خان کے منہ میں ٹھونس گئی۔ خان کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔
حیا خان کے ہونٹوں پر ہی ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی تاکہ منہ سے ہی نہ نکال دے۔ خان نے ایک دم آئس کیوبز نکلے تھے جس سے اسے کھانسی کا پھندا لگا تھا۔ تم بھی نا پاگل ہو، اتنا گرم گرم کون اٹھا کر پیتا ہے؟ اور اوپر سے آئس کیوبز بھی نکل لیے۔ حیا خان کی کمر ہلکی ہلکی تھپکتی غصے سے بولی، تو تمہیں کس نے کہا تھا؟ ایک ساتھ ہی میرے منہ میں ٹھونس دو۔ شہیر خان کا منہ جب جلتا ہے تو اسے برف نہیں کھلاتے، اس کے لیے صرف ایک یہ واحد ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے۔ خان شیلف سے اترتا، حیا کی کمر میں ہاتھ ڈالے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا، اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لے جاتا، اپنی ٹھنڈی سانسیں جب برف کھانے سے ہو گئی تھیں اس کے ہونٹوں پر چھوڑنے لگا۔ دور رہو، یہ حرکت تم پہلے بھی کر چکے ہو۔ خان ایک دم سیدھا ہوا۔ تم مجھ شریف بندے پر الزام لگا رہی ہو محترمہ، میں نے کب کیا ایسا؟ خان نے آئی برو اچکائی۔ وہ اس دن پول میں گرنے کے بعد حیا نظریں جھکائے بولی تھی، جبکہ چہرہ شرم سے خون چھلکنے لگا تھا۔ خان نے مسکراہٹ دبائی۔ جنگلی بلی، تب میں نے تمہارے جسم میں اپنی سانسیں ڈالی تھیں، اسے کس کرنا نہیں کہتے۔ اب جب میں تمہارے جسم سے تمہاری سانسیں کھینچوں گا نا، تب تم مجھے بے شرمی کا اعزاز بخشنا۔ خان حیا کو اپنے مزید قریب کرتا بے باکی سے بولا۔ ان کے درمیان جو 1 انچ کا فاصلہ تھا اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ خان کے سینے پر رکھے، اپنا اور اس کا سینہ مس ہونے سے بچایا تھا۔ حیا نے ایک جھٹکے سے اپنا خون چھلکتا چہرہ اٹھا کر خان کو دیکھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا۔ حیا اپنا آپ چھڑوانے کی مزاحمت کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں آتا میری ڈرپوک بلی۔ خان جھکتے اپنی ناک حیا کی ناک سے مس کرتے اس کا چہرہ مزید سرخ کر گیا تھا۔ تمہارا وہ فسادی بھائی آ گیا نا تو پھر سے مار پڑے گی۔ نہیں آتا، وہ تمہاری بہن کے ساتھ اس وقت بہت مصروف ہے۔ خان، تم بہت زیادہ بے شرم ہوتے جا رہے ہو، چھوڑو مجھے، میں نے سنا ہے۔ حیا خان کے سینے پر مکہ رسید کرتی غصے سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پر جانے دوں گا۔ کون سی؟ کس می رائٹ ناؤ۔ خان اپنا گال حیا کے ہونٹوں کے قریب کرتا مسکرا کر بولا۔ خان، تم پاگل ہو، یہ کیا بول رہے ہو؟ خان کی بے باک سی شرط پر حیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ جو تم نے سنا، اب آگے تمہاری مرضی، کس کرو اور جا کر سو جاؤ، یا پھر ساری رات میرے ساتھ یوں ہی کھڑی رہو، صبح سب کو خود ہی جواب دے دینا۔ خان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ حیا کچھ دیر مزاحمت کرتی رہی مگر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر رونی شکل بنا کر خان کو دیکھی۔ نو میری ڈرپوک بلی، کوئی چالاکی نہیں ہوگی، کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی۔ اس کی رونی شکل دیکھ خان کہا لگا کر ہنسا۔ آخر مرتی کیا نہ کرتی، اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے خان کو شرٹ سے پکڑ کر نیچے کرتی، اپنے پاؤں تھوڑے اوپر کر کے خان کے گال پر اپنے لب رکھتی فوراً پیچھے ہوئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، چہرہ شرم سے خون چھلک رہا تھا۔ خان کے دل کو جیسے ڈھیروں سکون آیا۔ اب میں جاؤں؟ حیا نظریں جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں چلی جاؤ، مگر کل تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، سو ریڈی رہنا۔ خان حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا، جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ حیا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی خان نے اسے چھوڑ دیا۔ خان کے چھوڑنے کی دیر تھی، حیا گھوڑے نہیں بلکہ چیتے کی رفتار سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میری کیوٹ سی جنگلی بلی، خان کہا لگاتے ہوئے اپنے گال پر انگلیاں پھیرتا کافی کا کپ اٹھائے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کپ کمرے میں لاتی حسن کے آگے گر گئی، جو منہ پھلائے سینے پہ ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ شاہ جی، آپ کی کافی۔ حسن ایک نظر اسے دیکھتا، تکیہ اور کمفرٹر سیدھا کرتا، سینے پر ہاتھ باندھ کر لیٹتا، آنکھیں موند گیا۔ شاہ جی، نہیں چاہیے۔ حسن کی ایک ہی سرد آواز پر عائشہ حسن کی نقل اتارتی کافی ٹیبل پر رکھ کر لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ پھر کچھ پل بعد کھسک کر اپنے بازو حسن کی کمر سے پیٹ پر باندھتی اپنی ٹانگیں حسن پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ حسن کی مزاحمت پر بھی عائشہ باز نہیں آئی تھی، جس پر حسن مزید منہ پھلا کر آنکھیں موند گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آج کے ایپیسوڈ کی ٹائمنگ اور لینتھ کو لے کر کوئی گلہ شکوہ نہیں کرے گا۔ میں اپنی ناول میں بہت زیادہ بولڈ رومانس نہیں دینا چاہتی، مگر جتنا ہو پا رہا ہے کر رہی ہوں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یہ بولڈ نہیں ہے تو کیا ہے، تو میری اس لائن کو ایک بار پھر ریڈ کر لیں۔ گولڈن نائٹ بھی آئے گی جلد ہی انشاءاللہ۔
اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.